5+ सोशल मीडिया पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो 5+ को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब पहले ये वीडियो क्लिप सुनें। हाल बड़ी ख़राब हो सकती है तो सरमायाकार क्यों आएगा यहाँ पे? तो अपने कारोबार को जलाने के लिए थोड़ा ही आएगा। तो इसलिए रियासत ने ये सोचा है कि इस किस्म के जितने जत्थे हैं, जितने ग्रोह हैं और जिनको अभी तक हाथ नहीं लगे, वो भी जहन के अंदर सोच लें कि ये सिर्फ TLP के साथ दस्ते शफ़क़त का मामला नहीं हो रहा, आपके साथ भी यही होना है। और उसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में अहले सुन्नत के एक बड़े आलम हैं काजी निसार, उन पर हमला हुआ और 24 घंटे नहीं गुजरे, लोगों को गिची से पकड़ कर कहा कि ये वो लोग हैं सारे, और लोगों की हालत जो है बड़ी ख़राब हो गई। उन्हें भी लगा कि वो गलां होने नहीं रही हैं। तो यहाँ पर भी इनको बताया गया है कि अब आपका काम शाम नहीं है, अगर सियासत करनी है तो बिल्कुल इंसानों की तरह आप करेंगे सियासत, लेकिन लोगों को कत्ल व क़िताल करना, उनको मारना, कब्रिस्तानों पर हमले करना, लाशों की तदफीन ना होने देना और एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद जो है उसको करना, ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और आपको इल्म है कि ये पुलिस जो परसों इनको कंट्रोल में कर रही थी, ये पुलिस आज से कुछ अर्सा पहले इनके साथ मिलकर लोगों के घरों में दाखिल होती थी, उनके फ्रिज से गोश्त निकाल लेती थी और कहती थी कि तुहानू गोश्त खाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वड्डी ईद से गोश्त खाना साड़ी रवायत है, तुसी नहीं खा सकते। तो इस तरह का माहौल उन्होंने सारा क्रिएट किया हुआ था। तो ये जो ख़बर मैं आपको देना चाह रहा था कि कल एहतजाज तो होगा, लेकिन एहतजाज में वो शिद्दत, वो गर्मी, वो मोहब्बत, वो रवादारी और वो जोश और जज्बा नहीं होगा, और कल के बाद मामला सुकून में आ जाएगा। सबूख सैयद साहिब फरमाते हैं कि अब पहले वाली वो बातें नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ तज्जियाकार फरमाते हैं कि डॉन लीग की न्यूज़ में भी कुछ इसी तरह के फैसलों का जिक्र था, लेकिन स्टेब्लिशमेंट ने अपने इस्से और पॉलिसी में तब्दीली करने की बजाय हुकूमत बदल देती थी। अब अगर सहाफ़ियों की तरफ से पॉलिसी तब्दीली की खबर दुरुस्त है तो फिर भी हालात मामूल पर आने के लिए कम अज़ कम एक दहाई लग सकती है, और उसके लिए पॉलिसी में तसलसल की भी ज़रूरत होती है, जो हमारे जैसे मुल्क में एक बहुत बड़ी उम्मीद बांधना है, यानी चांद की ख्वाहिश करना। अमूमी तौर पर अवाम को और ख़ुसूसी तौर पर अहमदियों को जल्द नताइज की तवक्को नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क की 90% आबादी इस्लामाइजेशन के दौर में परवान चढ़ी है, जो मस्ख़ शदा तारीख़ और शिद्दत पसंद मजहबीत के दौर में पली बड़ी है। तकरीबन 5 दहाइयों से मिंबर रसूल पर बैठकर नफ़रत का बयानिया फैलाया गया, मजहब फिरोशी आम हुई, दरसगाहों में नफ़रत और शिद्दत पसंद मज़ेब बयानिया पढ़ाया गया। सहाफ़त नफ़रत के फैलाव और मजहब के नाम पर खून करने वालों को ग्लोरीफाई करने का नाम था। इंसानी हुकूक और अक़लियतों के हक़ में लिखने वालों को गद्दार और कादियानी यहूदी एजेंट करार दिया गया। अहमदियों को यहूदी व हनूद बनाकर नफ़रत की अलामत और इस्लाम के दुश्मन के तौर पर पेश किया गया। सबूख सैयद साहिब ने क्या खूब लिखा है। कौमें किसी फहाशी से, रक़्स से, मौसीकी से, मोहब्बत करने से, शराब पीने से, जिनसी अमाल से, पसंद की शादी करने से या किसी मजहब को इख्तियार आरद करने से तबाह नहीं होती, ना इस वजह से किसी पर दुनिया में कोई अजाब आता है। इन इनफरादी अमाल की सज़ा जज़ा अल्लाह रोज़ क़यामत खुद करेगा। सबूख सैयद साहिब मज़ीद लिखते हैं कि कुरान की तालीमात और बुलंद इंसानी शऊर के मुताबिक कौमें जुल्म, नाइंसाफ़ी, हक़ तलफ़ी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाप तोल में कमी, दूसरों का हक़ गस्ब करने, माफियाज की मौजूदगी, लाकानूनियत, शहरियों के हुकूक की नफ़ी करने, हक़दार को इसका हक़ न देने, लग़व बातों पर वक्त ज़ाय करने, जहालत, कम इल्मी और इंतहा पसंदी से तबाह होती है। अमूमी तौर पर एक मुआशरा 3 नस्लों पर मुश्तमिल होता है और मौजूदा दौर की तीनों नस्लें एक नॉर्मल मुआशरे की खुसूसियात से तकरीबन नाबलद है। तौहीन रिसालत की एक सज़ा, सरतन से जुदा, कादियानियों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है जैसे नारे ज़बान ज़द आम बना दिए गए। सोशल बाइकाट, कब्रों की बेहुरमती, इबादत गाहों पर हमले, माब लिंचिंग यानी हुजूम के हाथों कत्ल, मजहब के नाम पर खून करने वालों को ग्लोरीफाई करना और अक़लियतों की बस्तियों पर हमले एक रिवाज बन चुका है। मुल्क अक़लियतों और ख़ुसूसी तौर पर अहमदियों के सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करने वाले सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद को कत्ल तक की धमकियां शुरू हो जाती है, और जिस मुआशरे में अहमदियों से नफ़रत का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि महज कादियानी होने के इल्ज़ाम में एक वज़ीर को जान का ख़तरे हो गया था,
ایسے معاشرے کو نارمل ہونے میں کم از کم ایک نسل کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے، اور ایک نسل کی ریپلیسمنٹ کے لیے 15 سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کرے سبوخ سید صاحب کی بات درست ہو اور اب پہلے جیسی باتیں نہ ہوں۔ شدت پسندی نے ملک سے بیرون سرمایہ کار کمپنیوں کا تقریباً صفایا کر دیا ہے۔ اللہ کرے وہ کمپنیاں واپس آئیں اور ملک ترقی کرے، سب شہریوں کو برابر مواقع ملے، انصاف اور رول آف لا ہو۔ معروف سکالر غامدی صاحب بھی کچھ یہی فرماتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو عبادات سے ان میں کوتاہی ہو تو معاف بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ خود بھی رحیم کریم ہے۔ یہ جو بشارت دی گئی ہے کہ آپ نے عمرہ کیا، آپ نے حج کیا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے متعلق گناہ ہے۔ بندوں کے متعلق جو گناہ ہے وہ نہ کسی عبادت سے معاف ہوتے ہیں، نہ ان میں معافی کا کوئی سوال ہے۔ آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ کو تلافی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کریں اور اس کے بعد عمرہ کر کے گناہ معاف کرائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، جن میں کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے ملاوٹ کی ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے، کسی نے فریب کیا ہے، کسی نے غبن کیا ہے، کسی نے حکومت کا قوم کا مال کھایا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہ اگلنی پڑیں گی پہلے، اس کے بعد ہی اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے تنبیہ کی ہے کہ قیامت کے دن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اس آدمی کو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، اور وہاں لینے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ اپنی نیکیاں دیں گے اور اس کی برائیاں دیں گے۔ تو اس لیے اس معاملے میں لوگوں کو مطلب رکھنا چاہیے۔ عام خیال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ جو چاہے کریں، جس جرم کا چاہے ارتکاب کر لیں، اس کے بعد بس ایک عمرے کا ٹکٹ ہی لینا ہے وہ لے لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر قانون نے بھی ملک میں اقلیتوں سے ناروا سلوک کا اعتراف کیا ہے۔ Despite strong constitutional guarantees and a growing body of laws, members of religious minorities in Pakistan continue to face discrimination, social exclusion, and vulnerability. Incidents of forced conversions and attacks on places of worship remind us that our work remains unfinished. Behind each case lies a life affected, a family in distress, and a community seeking reassurance in justice and protection. We must ensure procedural safeguards, fair investigations, and accountability for false accusations, while reforming personal status laws and registration systems to prevent misuse. Ensuring access to justice means making justice attainable and impartial through legal aid, fast-track mechanisms, judicial trainings on interfaith sensitivity, and right-based adjudication. ان سب اعترافات کے بعد اگر روشن مستقبل کی پالیسی بنائی گئی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور کامیابی کی دعا بھی۔ دوسری خبر کے مطابق سوشل میڈیا پر فواد چودھری صاحب نے جماعت احمدیہ پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ ایک الزام یہ لگایا ہے کہ احمدیوں نے مسلم لیگ کو بہت فنڈنگ کی، لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا۔ مزید الزام لگاتے ہیں کہ پارٹیشن کے دوران سیالکوٹ میں احمدیوں نے سکھوں کو قتل بھی کیا، لیکن اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف الزام ہے۔ اور احمدیوں نے ان الزامات لگانے پر سوشل میڈیا پر فواد چودھری کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ کچھ تجزیہ کار لکھتے ہیں کہ فواد چودھری نے لبیک کے خلاف آپریشن کی حمایت کی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدت پسندوں کے نشانے پر تھے۔ لبیکی اگر حاضر وزیر مملکت برائے داخلہ کو قتل کی دھمکیاں دے سکتے ہیں تو چودھری صاحب کس باغ کی مولی ہے؟ اس لیے بعض تجزیہ کار فواد چودھری کے الزام کو بھی قادیانی کارڈ کے طور پر دیکھ رہی ہیں تاکہ لبیکیوں کے غضب سے بچا جا سکے، لیکن احمدیوں کی اکثریت نے سختی سے اور دلائل کے ساتھ چودھری صاحب کے الزام کی تردید کی ہے۔ احمدیوں کی طرف سے فواد چودھری صاحب کی چند جوابات یہ ہیں۔ ایک صارف لکھتے ہیں، سر اگر پڈسکا ہجرت 1947 ڈسکا کی مشہور ساہی جٹ فیملی لکھے سکھوں کی لاتعداد ویڈیو فیس بک اور یوٹیوب پر مل جاؤ گی، سکھ اور ہندو آپ کو بتاؤ گے احمدیوں نے کس طرح ان کی جان مال کی حفاظت کی ہے۔ سر تحقق تو کرے، مزد احمدی جواب دیتے ہیں، الکل جھوٹ بات ہے، بلکہ اس کے برعکس معاملہ تھا۔ احمدیوں نے ہجرت کے وقت سکھوں کو پورا تحفظ دینے کی کوشش کی، تب بھی مولویوں لوٹ مار قتل غارت میں حصہ کیا۔ ہمارے اچھے رویے کے بدلے ہندوؤں اور سکھوں نے بھی احمدیوں کے ساتھ قادیان نے بہت تعاون کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں، مزد احمدی جواب دیتے ہیں۔ فواد چودھری کو خوف لاحق ہے کہ کہیں لبیکیوں کے خلاف اصولی موقف لینے کی پاداش میں ان پہ قادیانی یا قادیانی نواز ہونے کا الزام نہ لگ جائے۔
اس لیے یہ بے سر اوپا الزام لگا دیا۔ بہرحال احمدی آپ کو بدتمیزی سے جواب نہیں دیں گے، صرف الزام کی واجبی تردید کریں گے۔ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1947 میں سکھ قوم کے نام دردمندانہ اپیل والے مضمون میں فرماتے ہیں، ہندو مسلم سکھ نے اگر جدا ہونا ہے تو اس طرح ہوں کہ سرحدوں کے لاکھوں لوگ مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ احمدی اتحاد کی بات کر رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ چودھری صاحب کو لبیکیوں سے بچائے، اور چودھری صاحب کو بھی بغیر ثبوت کے بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ایکٹیوسٹ علی رضا صاحب نے فواد چودھری صاحب کو معافی مانگنے اور ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو احمدیوں کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ انہوں نے سیال کوٹ پہ اپنے ڈومیسٹک کمرشل پلین سے بمب گرائے تھے سکھوں پہ۔ یہ فواد چودھری صاحب کا کلیم ہے۔ یہ آپ کے ایکس منسٹر ہیں انفارمیشن کے، اور سب سے بڑی مس انفارمیشن کر دی انہوں نے، اور اس پوائنٹ پہ جہاں ویسے ہی احمدیوں کے حالات خراب ہیں۔ میں تو بہرحال اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ عقل کے خلاف ایک ایسا، کیوں میں بتاتا ہوں، ایک ایسا کلیم کہ ایک ایسی جماعت جس پہ آج پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اس کا جو ماضی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاہور سے 2 جہاز اڑایا کرتے تھے، سیال کوٹ پر جا کر سکھوں پہ بمب گرایا کرتے تھے، اور آج وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ پھر تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، جو ٹی ایل پی کے نیریٹو میں ہم کہتے ہیں کہ تم نے جیسا کیا ہے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر احمدیوں کے حق میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ تم نے جی بمب گرائے تھے، تم نے مرڈرز کیے تھے، تو تمہارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں فواز صاحب، ایک یہ کہنا کہ ایک کمیونٹی میں گلے سڑے سیب ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ اس وجہ سے پوری جماعت ہی ایکسٹریمسٹ ہو گئی، 2 الگ باتیں ہیں۔ اور دوسری بات، یہ کہنے کا جواز کیا بنتا ہے، وہ بھی اس پوائنٹ پہ مقصد کیا ہے کہ ہر جماعت میں نا ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، واٹس دا پوائنٹ؟ اور پھر ایک ایسا کلیم لگا دینا کہ احمدیوں نے سکھوں کا میسکر کیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ وہ ٹویٹ ابھی تک قائم ہے، اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے آپ۔ 6 ملین فالوورز ہیں آپ کے، کوئی غیرت نام کی اگر کوئی چیز ہے تو اس مس انفارمیشن کو ڈیلیٹ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، اب مس انفارمیشن ہے جینوئنلی ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل جو عقل کے معیار ہے نا پاکستان میں اور دنیا میں، وہ پاکستانی معاشرے کی طرح ہے۔ عقل مند اس کو کہا جائے گا، انٹلیکچوئل اس کو کہا جائے گا جو خدا کا انکار کرے گا۔ وہ سب سے بڑا فلاسفر ہے، وہ انٹلیکچوئل ہے۔ جیسے پاکستان میں پاکستانی جو لیفٹ ہے، جب تک وہ پی ٹی آئی کی مخالفت نہیں کرے گا وہ لیفٹسٹ نہیں قرار دیا جائے گا، وہ لبرل طبقے سے نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس پوائنٹ سے آ رہے ہوں، اور جو سنی کمپلیکس ہے جو ایکٹیوسٹ میں بھی نکلتا ہے کہ احمدی باز نہیں آتے ہیں، یہ نکل جاتا ہے، یہ پیر کامل کی دین ہے، درشن ہے اس کے اندر جو کیڑے ہیں دماغ میں کہ احمدیہ جماعت اس طرح ہے، کنسپیریسی تھیوریز فائنینسنگ کرتی ہے، ان کے فائٹر جیٹس کھڑے ہیں لاہور میں، وہ سکھوں پر بمب گراتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے نا کتابیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، قادیان جائیں، ادھر جا کے پتہ کریں سکھوں سے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو چائے بھی پلوائیں گے، وہ آپ کو ساری کہانیاں بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہمیں بچایا تھا جب پارٹیشن ہو رہی تھی۔ وہ کہانیاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ ریٹن بھی ہیں، اس کا ثبوت بھی ہے کہ کس طرح احمدیوں نے باقی مسلمانوں سے سکھوں کو بچایا تھا۔ سیال کوٹ ہو گیا، لاہور ہو گیا، پنجاب ہو گیا، قادیان میں کس طرح شیلٹر دیا تھا، یہ ہیں۔